अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल के सिलसिले ज़हनी आजमाइश में आप सबको मरहबा कहते हैं। सीज़न 5 का आज दूसरा क्वार्टर फाइनल है। आज हमने ये देखना है कि शोबा तालीम और मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, इन दोनों मजलिसों का आज मुकाबला है। कोई एक आज हमसे बिछड़ जाएंगे और कोई होंगे जो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। बुलाता हूँ मैं हमारी मजलिस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन और शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों को अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ लाएँ। सल्लु अलल हबीब। हमारे साथ शोबा तालीम के इस्लामी भाई हैं, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के इस्लामी भाई हैं। यकीनन बड़ी तैयारी करके आए होंगे। हम यही तो चाहते हैं कि आप किताबों की तरफ आएँ, इल्म दीन हासिल करें और इस सिलसिले को भी लिखने की नीयत करें। जी मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, आज देखना है कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन या शोबा तालीम कौन आगे जाता है। और शुरू करेंगे मुकाबला इंशाअल्लाह। पहला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। जी, पहला सवाल है हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से। बताइए, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ ज़ुहूर फरमाएंगे? हरमैन शरीफैन। आपने फरमाया हरमैन शरीफैन और बिल्कुल सही फरमाया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बेवुजू शख्स कुरान मजीद या इसकी किसी आयत को बेछुए ज़बानी या देखकर पढ़ सकता है? बेवुजू शख्स कुरान मजीद या इसकी किसी आयत को बेछुए ज़बानी या देखकर पढ़ सकता है? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद का काम करने वाले, कुरान मजीद की खिदमत करने वाले मदरसतुल मदीना ऑनलाइन वालों से इसी तरह का सवाल आ गया। जी जनाब, बेछुए ज़बानी या देखकर पढ़े तो कोई पढ़ने में हरज नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2-2 नंबर हासिल कर लिए हैं। कुछ तकसीम कर लेते हैं। दाईं तरफ वाले हमारे शोबा तालीम वालों के साथ हो जाएं, बाईं तरफ वाले ऑनलाइन वालों के साथ हो जाएं। बताइए, हक बात बताने या अदलो इंसाफ करने वाले से बुग़्ज़ो कीना रखना कैसा है? हराम है। जी हाँ, हक बात बताने या अदलो इंसाफ करने वाले से बुग़्ज़ो कीना रखना हराम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है हमारे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन से। क्या बच्चों के हाथ पांव में मेहंदी लगा सकते हैं? लड़की को लगा सकते हैं और लड़के को नहीं लगा सकते। और अगर किसी ने बच्चों को मेहंदी लगाई तो गुनाह लगाने वाले को मिलेगा। या बच्चों से मुराद लड़के हैं, बच्चियों को मेहंदी लगा सकते हैं। यकीनन बच्चों यानी लड़कों को मेहंदी बिला ज़रूरत नहीं लगा सकते हाथ पांव में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। बताइए, काफिर मैदान महशर में किस तरह जाएगा? अल्लाह 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 ताला हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। मुंह के बल घसीटता हो जाएगा। काफिर मुंह के बल चलता हुआ मैदान महशर को जाएगा। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमाए और महशर के दिन नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला अता फरमाए। ऐसा कब होगा कि तमाम दुनिया में फ़कत एक दीन इस्लाम होगा? हज़रत ईसा अलैहि नबीना वालिस्सलाम के नुज़ूल फरमाने के बाद सिर्फ एक ही दिन होगा जिसका नाम दीन इस्लाम होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे एक ही दीन होगा और वो दीन इस्लाम होगा। जवाब दुरुस्त है। बताइए, किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा
ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے. بتائیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرے گی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو قوم جس کے ساتھ مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگی، اور یہ حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. یہاں ان اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے کہ جو مردوں جیسے کپڑے پہننا، مردوں جیسے بال بنانا، ایسے فیشن کرنا اپناتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اگر ایسا کوئی مجھے سن رہا ہے تو توبہ کر لے. جواب ان کا درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے. یہ فرمان کس صحابی سے مروی ہے؟ راوی بتائیے. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی. آپ نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ حدیثیں کن سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لواء الحمد کہتے ہیں. اسے لواء الحمد کہتے ہیں. جواب درست ہے. اللہ تعالی ہمیں اس لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب فرمائے، جمع ہونا نصیب فرمائے. بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جو لڑکے اور لڑکی پیدا ہوئی ان کا نام بتائیں. قابیل اور اقلیمہ. آپ نے کہا قابیل، لڑکی کا نام اکلیمہ. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ تیاری مضبوط ہے، مقابلہ قریب ہے. اب یہاں والوں کی باری ہے. جواب دیں گے آپ انشاءاللہ؟ دیکھیں آپ جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. اب تک تو میرا خیال ہے کئی قافلے تیار ہو دینا چاہیے تھے ذہنی آزمائش کی برکت سے. ہماری قافلہ مجلس ذرا ایکٹیو ہو جائے تو یہ ہاتھوں ہاتھ ہی لے جائے کریں. چلے بہرحال آج ہم انشاءاللہ آپ کو یہ چوائس دیں گے کہ جو جواب صحیح دیں گے مکتبہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایک کتاب آپ اس سے لے سکتے ہیں. آپ کو آپ کی چوائس کی کتاب ملے گی. سوال ہماری چوائس کا ہوگا. ٹھیک ہے جناب، جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو رات میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے؟ سوال بہت آسان کر لیا جی صاحب. آسان کر لیا ہے. ہاتھ بھی کئی اٹھ گئے ہیں. اب دیکھیں کون جواب دیتا ہے. آپ ماشاءاللہ. اب ان سے تو کوئی اچھی نیت بھی ہو جواب کے بعد، کوئی شکرانے میں بھی قافلہ ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. کون سی کتاب لیں گے؟ یہ ان سے ذرا پوچھیں بھائی کون سی کتاب لیں گے؟ کون سی کتاب لے رہے ہیں؟ آئیے ہمارے مکتبے پہ آئیے. آج شاپنگ کیجئے، مدنی شاپنگ ہے آپ کی. بہار شریعت پوری جلد کے علاوہ ایک کتاب ہے نا، کوئی بھی ایک کتاب یہاں سے لے لیں آپ جو لینا چاہیں. سوچ رہے ہیں اتنا سارا آپ نے چوائس دے دی. سوچ رہے ہیں آپ، سوچتے رہے. ہم سوالات کا سلسلہ آگے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب آپ لے لیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں لی ہے. اب سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، وہ کون سی 3 صورتیں ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں؟ پہلا ہے مرد کو اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا لڑائی کے اندر سلو کرانے کے لیے اور لڑنے سے بچانے کے لیے. دوبارہ بیان کیجیے. پہلا ہے کہ مرد کو اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا ہے کہ صلح کرانے کے لیے لڑائی میں، اور تیسرا یہ کہ لڑائی کو بند کرانے کے لیے. 2 تو آپ صحیح بتا چکے ہیں، تیسرا آپ پورا نہیں بتا سکے. پہلی صورت یہ ہے کہ جنگ کی صورت میں یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے. جب جنگ کی صورت ہوتی ہے تو وہاں دھوکہ دینے کی اجازت ہے. پھر
دو مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کروانا چاہتا ہے تو وہاں جھوٹ بول سکتا ہے. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے تو یہ بھی یہاں اجازت ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ذرا غور کریں، جھوٹ کتنا برا فعل ہے، لیکن مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. یہاں وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو مسلمانوں میں لڑائی کرواتے ہیں. یہاں صلح کروانے کے لیے جناب اجازت دی گئی ہے. تو بہرحال جواب چونکہ 3 میں سے 2 صحیح دیے ہیں تو 1 نمبر دیں گے. کیا کریں گے؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. چلیے ذرا باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں. جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ. جی ہاں، جب آپ کو پیدا کیا گیا 60 ہاتھ لمبا قد تھا. جواب بالکل درست ہے. بتائیے، کھانے میں عیب نہ بتانا اور برا نہ کہنا، اس بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل حدیث پاک کی روشنی میں بیان فرمائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو عیب نہ لگاتے. اگر آپ کو پسند نہ ہوتا تو آپ نہ کھاتے، چھوڑ دیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا. اگر پسند آیا تو تناول فرمایا، ورنہ نہ کھایا. جواب درست ہے. کتنی پیاری سنت ہے. روزانہ امی سے لڑائی کرنے والوں، روزانہ گھر میں کھانے پر جھگڑا کرنے والوں، سنو، میرے آقا کھانے پر عیب نہ لگاتے. پسند آتا تو تناول کر لیتے، نہ پسند آتا تو نہ کھاتے. کاش ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے. بات بات پر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا. چلے ذہنی آزمائش، بہت بڑی تعداد میں بچے سنتے ہیں. چھوٹے مدنی منیا بھی ہو سکتا ہے سلسلے میں شامل ہوں. میرے بچوں، آج سارے بچے بھی اور بڑے بھی جو گھر میں بڑے ہیں وہ بھی تو لڑتے ہیں. سارے نیت کر لیں انشاءاللہ کھانے میں عیب نہیں نکالیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب، مدرسۃ المدینہ آن لائن، قرآن پاک کی کتنی قراتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ آن لائن والوں کو قرات کا سوال آ گیا. چلیں بھائی، 7 قراتیں. 7 قراتیں، 7 قراتیں کہلاتی ہیں. جواب درست ہے. بتائیے، سکوت پر قائم رہنا کتنے برس کی عبادت سے افضل ہے؟ 60 سال کی عبادت. سکوت پر قائم رہنا، خاموشی پر قائم رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے. جواب درست ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اسی طرح آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بتائیں، ان دونوں صورتوں میں وہ اللہ کے نزدیک کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو کذاب لکھا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. سچ بولنے والوں تمہیں مبارک ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، رب کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. غور کیجئے وہ کتنا بد نصیب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو فقط سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست ہے. چلیں جناب، باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نماز کے احکام کتاب میں دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور قے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. اور قے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر معدے سے آئی ہے اور معدے سے آئی منہ بھر ہے تو یہ نجس ہے. اور اگر درہم کی مقدار کے برابر لگ جائے گی یا اس سے زائد تو اس کو دھونا فرض ہے. اور اگر درہم سے کم ہوگی تو اس میں درہم کی مقدار ہوگی تو واجب، درہم سے کم ہوگی تو سنت ہے. اور اگر صرف معدے سے نہیں ہے، ویسے آئی ہے تو نجس نہیں ہے. کتنی اہم بات ہے. بچوں کی قے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں کنفیوژن پائی جاتی ہے. پچھلے سلسلوں میں بھی اس کو کلیریفائی کیا تھا. چھوٹا بچہ ہو اور اگر معدے سے منہ بھر کے آئی ہے تو وہ نجس ہے، ناپاک ہے. اسی طرح 1 دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا. تو اس میں ہمیں ضرور احتیاط کرنی ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ضروری ہے. جواب ان کا درست ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پانی کو چوس کر پیو. بتائیں حدیث پاک میں اس طرح پینے کا کیا فائدہ بتایا گیا؟ حدیث مبارکہ میں اس کے 3 فوائد بیان کیے گئے ہیں. بیماری سے بچاتا ہے چوس کر پینا، اور خوشگوار ہے، اور ہاضمہ درست کرتا ہے، زود ہضم ہے.
یہ خوشگوار زود ہضم اور بیماری سے بچاؤ ہے. پانی پیئے لیکن اس کو چوس کر پیئے, سنت بھی ادا ہو جائے گی. جواب درست ہے. آخری سوال شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, دوسرے کوارٹر فائنل کا پہلے سیگمنٹ کا آخری سوال ہے. اس طرح مصافحہ کرنے کا کیا حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو؟ یہ مصافحہ کرنا, اس طرح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس طرح مصافحہ کیا جائے کہ دونوں ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی حائل نہ ہو, یہ اس طرح مصافحہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. آپ نے کہا سنت ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے, سنت ہے. جواب درست ہے. چلیں جناب, جب بھی ہاتھ ملائیں ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی رومال رکھ کر ہاتھ ملاتا ہے, کوئی تسبیح رکھ کر ہاتھ ملاتا ہے, تو ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو, بلا حائل ہاتھ ملائیں, یہ سنت ہے. ذہنی آزمائش میں سنتیں بھی سیکھتے جا رہے ہیں. بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے کیا چیز ہے؟ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے کیا چیز ہے؟ آدمی کی اچھائی کے بارے میں حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آدمی کی اچھائی میں یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو وہ چھوڑ دے. اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز چھوڑ دے, یعنی جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے. لوگ فضول کاموں میں پڑے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جواب ان کا درست ہے. چلیں جناب, پہلا سیگمنٹ پورا ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف جائیں ایک سوال اور کر لیتے ہیں. تیار ہیں آپ جواب دینے کے لیے؟ اچھا, آپ نے کہا تھا آسان سوال کر لیا. کیا کون سی کتاب لی انہوں نے؟ انہوں نے قوت القلوب لی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ, یہ تو تصوف کی کتاب لے گئے. سبحان اللہ. چلیں پھر پڑھیں گے بھی جلدی جلدی انشاءاللہ. چلیں آپ باری ہمارے, دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. وہ کون سے دو نبی ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا؟ ماں کی گود ہی میں انہوں نے کلام کر لیا. سب سے پہلے ہاتھ تو انہوں نے اٹھایا ہے. اب دیکھیں جواب دیتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں؟ چلیں بھائی, اپنی نیت کا بھی اظہار کیجئے اور جواب بھی دے دیجئے. سوچ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں اب تو. اچھا قافلہ یاد آ گیا. مشورہ نہ کریں, جواب خود ہی دیں. یہ تو جوش کے ساتھ ہوش والا معاملہ ہو گیا. بٹن پہلے دبا دیا, سوال بعد میں سوچ رہے ہیں. جی اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کا جواب درست ہو گیا. دوسرے نبی کا نام بتائیں. ایسا میں نے آیت پڑھ کے سنا دی آپ کو. نہیں, آیت تو پوچھی نہیں تھی, آپ نے سنا دی. آپ پورا قرآن سنا دیں گے تو میں تو کدھر جاؤں گا. تو دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام. نہیں جناب, چلیں دیکھیں کوئی اور بتائیں. آپ نے اور آسان کر دیا, دیکھو ہاتھ اٹھا کے آدھا جواب دے دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں آپ جلدی سے قافلے میں سفر کی نیت کر لیں, کیونکہ انہوں نے تو آدھا بتا دیا تھا, آپ نے تو پھر وہ آدھا بھی صحیح نہیں کیا. آگے آ جائیں تھوڑے سے. قافلے کی نیت بھی ہاتھوں ہاتھ تھا, تھوڑا آگے آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلیں آپ بھی مدنی قافلے کو جوائن کر لیجئے. اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان بھائی نے آدھا جواب ٹھیک دیا تھا, انہیں بھی ایک کتاب دے دیجئے جناب. چلیں چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کہاں پہنچا ہے. جی 19 نمبر شعبہ تعلیم کے, 18 نمبر آن لائن کے, فقط 1 نمبر کا فرق ہے اور یہ نمبر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور یہ سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. خریداری کے لیے اسلامی بھائی مکتبے کے بستے بھی پہنچ گئے. دیکھیں کون سی کتاب اپنی پسند سے لیتے ہیں. ہم بڑا غور ہو رہا ہے جناب. چلے ٹھیک ہے, ان کو غور کرنے دیں. ہم چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف, شروع کریں گے مدنی گلدستہ. بڑی توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. 2 سوال آپ سے ہوں گے, آپ سے بھی سوال ہوگا, آپ بھی تیار رہیے گا اور غور سے مدنی گلدستہ دیکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. پیارے باپا, 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسہ کی سنت ارشاد فرما دیجئے. جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا, سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا, دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا سیدی
کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بھی سنتیں ہیں؟ جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے. ہاں کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تو حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، التحیات میں جو بیٹھتے ہیں یعنی قعدہ، اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے. قاعدے کی 13 سنتیں سنیے. 1 تا 4 مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور سیدھا قدم کھڑا رکھنا اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا. 5 اور 6 سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا. 7 انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی. 8 انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے. 9 التحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیجئے، انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ باندھیے اور لا پر کلیمے کی انگلی اٹھائیے، اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور اللہ پر رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. 10 دوسرے قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے اور تشہد بھی پڑھیے. 11 تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے. 12 نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. 13 درود پاک کے بعد دعا پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیر صاحب اساں تے بھی سنیا ہے کہ جو نماز دے وچ بندہ کھڑا ہوئے قیام دے وچ اودوں سجے پیر دا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. ہاں سنیا تو میں نے بھی یہ سنیا. عوام میں یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا نماز میں ہلنا ہی نہیں چاہیے اور ایسا جام ہو کہ جیسے اس میں کیل ٹھکی ہوئی ہو. یہ عوام کہتے ہیں اس کا، اس لیے کہ یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ نماز میں تو ضرورتاً چلنے کی بھی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر آپ صف میں کھڑے ہیں اور برابر والا چلا گیا اور گیپ ہو گیا تو چل کر سب مکمل کر لیں. یہاں تک کہ جیسے باجماعت کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ مسائل بھی جانتا ہے تو شریعت کی رعایت کے ساتھ بے شک وہ چل کر جائے، وضو کر کے واپس آئے اور کوئی نماز کے منافی فعل نہ کرے تو وہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پھر شروع کر سکتا ہے. تو ضرورتاً نماز میں تو چل بھی سکتا ہے، تو اگر وہ کیل ٹھکے گا تو چلے گا کیسے؟ تو اس لیے اگر نماز میں انگوٹھے کے پیچھے کوئی لگا رہے گا کہ بالکل ہلنا نہیں چاہیے تو پھر وہ نماز میں اس کا دھیان کیسے لگے گا؟ تو ایسا کوئی مسئلہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہم نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے پیارے پیارے مسائل امیر اہل سنت کی برکتوں سے حاصل ہوئے. اب دیکھنا ہے کہ مدنی گلدستہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے. پہلا سوال آپ سے کریں گے، 3 نمبر کا سوال ہے، کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو. بتائیے امیر اہل سنت سے اس مدنی گلدستے میں پہلا سوال کیا ہوا تھا؟ آپ نے وہ سوال بتانا ہے. 2 سجدوں کے درمیان یعنی کہ جلسے کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسے کی سنتیں ارشاد فرمائیں. جواب، یہ سوال درست ہے لیکن چونکہ ان کا جواب بھی درست ہے. سوال یہ کیا گیا تھا اور یہ ان کا جواب تھا. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں سے. بڑا میٹھا پیارا سوال. امیر اہل سنت سے جب پنجابی میں سوال ہوا تو آپ نے سب سے پہلے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے وہ جملہ پنجابی والا ہی سنانا ہے. اساں بھی سنیا اب یہ تو کوئی پنجابی فیصلہ کرے گا. میرا خیال ہے اس میں تھوڑا فرق تو ہے. ٹھیک کر لیں، میرا خیال ہے سیکنڈ سونیا.
نہیں وہ سونیا تو ٹھیک تھا، سنیا تو میں نے بھی اے سونیا. اب آپ نے اساں کہا ہے اور میں نے سنا ہے، اب پتہ نہیں کیا کہتی ہے ہماری مجلس. جی اچھا، مجلس آپ کا جواب صحیح مان رہی ہے بھائی. چلیں جناب، بچت ہو گئی ہے آپ کی. چلیں باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. امیر اہل سنت نے التحیات میں شہادت پر اشارہ کرنے کا طریقہ کیا بیان فرمایا؟ اس طرح کے درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کر، اور جب اشہد اللہ پہ کریں گے تو اس وقت انگلی کو اٹھائیں گے، اس کو ادھر ادھر ہلائیں گے نہیں، اور لا الہ الا اللہ پر نیچے گرا دیں گے اور ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لیں گے. جی، اللہ پر نیچے انگلی کر دیں گے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیں گے. پریکٹیکل کر کے بھی امیر علیہ سنت نے بتایا. لوگ بڑی انگلی ہلاتے رہتے ہیں، امیر علیہ سنت نے اس کے بارے میں بھی تربیت فرمائی، نہیں ہلائیں گے. جواب یہ بھی درست ہے. امیر علیہ سنت نے فرمایا عوام میں یہ مشہور ہے. بتائیں عوام میں کیا مشہور ہے؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا جو ہے وہ بالکل نہ ہلے، اس میں کیل گڑا ہوا ہو. مفہوم. اور یہ صحیح مشہور ہے؟ ایسا صحیح کرنا چاہیے، انگوٹھا گاڑ دینا چاہیے؟ نہیں، یہ غلط. اچھا جناب، یہ غلط مشہور ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ انگوٹھا نماز میں ہلنا ہی نہیں چاہیے. ایسا جام ہو کہ جیسے اس میں کیل ٹھکی ہوئی ہو. عوام بھی کیا کیا مشہور کر دیتی ہے. جواب ان کا درست ہے. غلطی نہیں کر رہے جناب. اب دیکھیں آپ نے مدنی گلدستہ کیسا دیکھا ہے. چلیں پھر یہی کریں گے، ان کی مرضی کی کتاب دیں گے. اسلام بھائی سوچ بہت رہے. اچھا جناب، تو پھر آپ بتائیں کون سی کتاب دیں گے؟ میں انشاءاللہ ان کو 2 کتابیں دوں گا. ایک کتاب تو اعلیٰ حضرت کی تمہید الایمان. اس کتاب کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. مدنی انعامات میں اس کو ترغیب بھی دلائی. ماشاءاللہ پڑھنی چاہیے. اور ساتھ میں انشاءاللہ ان کو ہم خاتون جنت، شان خاتون جنت، یہ 2 کتابیں. سبحان اللہ. چلیں جناب، اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت سے کتنے سوالات ہوئے؟ کوانٹٹی آف کوسچن، سوالات کتنے تھے یہ بتانے. لیکن دیکھیں پھر یہ اپنی طرف سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جواب نہیں دیتے. قافلے میں پھر جانا پڑے گا. وہی ہاتھ اٹھائیں جن کو آتا ہو. 3 سوال ہوئے تھے. 3 دن کا قافلہ. چلیں دوسرے اسلام بھائی، آپ کی تو عمر بھی شاید قافلے والی نہیں ہے. جی 4 سوال ہوئے تھے. جی 4 سوال ہوئے تھے. اگر محبوب بھائی، محمود قافلہ بھی اپنے پاس، یہ اگر امامہ بھی ہو تو وہ بھی اگر تحفہ دے دیں، یہ ماننے کی نیت کرتے ہو تو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ باندھ بھی دیں ان کو انشاءاللہ. جواب درست ہے. چلیں جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. نمبر بڑے قریب قریب جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 12 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 23 نمبر ہیں مدرسہ آن لائن کے. اور اب ہم شروع کریں گے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیاں شروع کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2 سوال ہوں گے، تھوڑے سے مشکل ہوں گے، غور سے آپ نے سننا ہوگا. اور انشاءاللہ صحیح جواب دینے پر 4 نمبر اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں، اشارہ لینے پر 2 نمبر ملیں گے. ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ امامہ بھی سجایا جا رہا ہے. پہلا سوال کریں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے. پانی پر قادر ہونے اور یاد ہونے کے باوجود بغیر وضو کے نماز پڑھی اور گناہگار نہیں ہوا، وہ کیا صورت ہے؟ پانی پر قدرت بھی ہے، یاد بھی ہے، پھر بھی وضو نہیں کیا، نماز پڑھی اور گناہگار نہیں ہوئے. امیزنگ کوسچن. اس کے پاس صرف پینے کے لیے پانی اور اسے پیاس ہے تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. جو میرے پاس اس کی جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ ہو تو اس پر وضو فرضی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے. اب پانی بھی ہو اور وہ وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو گناہگار نہیں ہوگا. آپ اگر اشارہ لیتے تو شاید قریب پہنچ جاتے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کی. وہ کون سی صورت ہے
کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا مگر اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے. چاہیں تو اشارہ لے لیں، چاہیں تو جواب دے دیں. جی. وہ جگہ جس پر پہلے نجاست ہوئی ہو، اس کے بعد دھوپ وغیرہ سے وہ خشک ہو گئی ہو، اب اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا اور نماز پڑھ سکتا ہے. جی جناب، ایسی جگہ جہاں پر نجاست ہو، دھوپ سے خشک ہو گئی، وہاں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے مگر وہاں اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. جواب شعبہ تعلیم نے نہیں، مدرسہ آن لائن والوں نے درست دے دیا ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. وضو کرنا عبادت ہے مگر وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا شیطان لعین کی اطاعت ہے؟ وضو بھی کرنا ہے مگر وہ شیطان لعین کی اطاعت بن جائے گی. وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا شیطان کی اطاعت ہے؟ وسوسے آتے ہو تم. جواب تو آپ ٹھیک دے رہے ہیں، تھوڑا واضح کر دیں کہ وسوسے کی صورت میں کیا ہوگا. جب اس کو بار بار وضو کے اندر وسوسے آ رہے ہوں تو اس وقت اگر وہ وضو کرے گا دوبارہ تو یہ شیطان لعین کی اطاعت ہوگی. جی جناب، جب وضو نہ ہونے کے بارے میں وسوسہ ہو تو احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ، بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں آن لائن والے جواب دیتے ہیں کہ نہیں. بالغ آدمی رکوع و سجود والی نماز میں ٹھٹھا مار کر ہنسا اور وضو نہیں ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ رکوع سجدے والی نماز بھی ہے، بالغ بھی ہے اور وضو نہیں ٹوٹ رہا ہنسنے پر. وہ جو ہے سو رہا تھا رکوع سجود والی نماز میں سو رہا تھا. جی ہاں، نہیں آپ جواب اس کی نماز کے اندر آنکھ لگ گئی تھی، سو گیا، تو اس صورت کے اندر اس نے کاکا مار کر ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. یار یہ بتائیے آپ جواب کیسے لائے؟ یہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ جب میں نے یہ سوال پڑھا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسی صورت لے کر آئے ذہنی آزمائش والے، لیکن یہ جواب انہیں بالکل درست دے دیا ہے. امیزنگ. یعنی کب ایسی صورت ہوتی ہوگی کہ بندہ نماز کے دوران ہی سو جائے اور سوتے سوتے ہنس بھی پڑے بڑی آواز سے. تو اب اس صورت میں وہ ہنسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے آن لائن والوں نے. اب دیکھنا ہے ہمارا اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 28 نمبر ہیں شعبہ تعلیم والوں کے، 31 نمبر ہیں. یاد رہے یہ 1 نمبر سے پیچھے تھے، اب 3 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں. اب ہمیں جانا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. ہم اس سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے میں پرچیاں آ گئی ہیں اشاروں کی. جی جی آئیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. آپ پرچی نکالیں گے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے لیے. کوئی بھی ایک پرچی آپ نکال کے میرے ہاتھ میں دے دیجئے. جی آپ یہاں آ جائیے، آپ کو میں بتاؤں گا اس پرچی پر کیا لکھا ہے. اب اشاروں کے ذریعے 25 سیکنڈ میں اپنے ساتھیوں کو آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت ہوتا ہے اب. اللہ اللہ. جی جناب اشارہ کرنا ہے اور اشارے پر جواب دینا ہے. کالے بچھو. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کالے بچھو. جواب درست ہے. آپ واپس جائیں گے. آپ آئیے، آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ پرچی نکالنی ہے آپ نے. آپ یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آنسوؤں کا دریا. سیکنڈز اشکوں کی برسات. سیکنڈز باقی ہیں، ابھی بھی ٹھیک کرنا چاہیں تو کر لیں.
ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کون بتائیں گے؟ یہاں بتائیں گے کوئی اسلام بھائی؟ چلیں میں پوچھے، آپ آ جائیں اپنی جگہ پر. آپ کے ساتھی تو نہیں پہنچ سکے، اب دیکھتے ہیں یہاں والے پہنچے ہیں کہ نہیں. جی جی جناب، اشکوں کا پیالہ، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. تحفہ انہیں دے دیجئے. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ ان کو بدشگونی کتاب اور فیضان احیاء العلوم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں جناب، اب باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. پرچی نکالیں گے مدرسہ والے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. قیامت کا امتحان. آپ کا بھی امتحان تھا جو آپ کامیاب نہیں ہوئے. واپس آ جائیں. کوئی ہیں جو یہاں سمجھیں؟ ارے یہاں والے سمجھ جاتے ہیں، ان کو لے لو اپنی ٹیم میں بھائی. چلے جناب، دیکھیں کون صحیح جواب دے رہا ہے. کون سا تحفہ دیں گے؟ فیضان عائشہ انشاءاللہ. چلیں بھائی. یہ اس طرف والے کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں بھائی، چلیں آئیں بھائی. یہ تو لگتا ہے قافلے میں جائیں گے مجھے. ان کی تو عمر ہی نہیں جانے کی. چلیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قضا نمازوں کا طریقہ. کمال ہو گیا یار. یہ آخری جواب ہوگا جو دے دے بس، ورنہ یہ خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور والا چہرہ. نور والا چہرہ، جواب درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں بھائی، اب باری ہے ہمارے مدرسے والوں کی. جی پرچی آپ نکالیں گے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اشارے ٹھیک دے رہے ہیں، جبھی تو دوسرے سمجھ جاتے ہیں. یہاں ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نعت خواہ اور نذرانہ. جی جناب، جواب بالکل درست ہے. چلیں بھائی، اب آن لائن والے پرچی نکالیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غافل درزی. غافل درزی، جواب درست ہے. سلائی کرتے کرتے سو گیا بیچارہ. چلیں اب کس کی باری ہے؟ آپ کی باری ہے. پرچی تو میں نکال لیتا ہوں، آ جائیں. آخری سوال ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی جناب بتائیے. سمندری گنبد. اتنا جلدی جواب دے دیتے ہیں. اشارہ کیا کیا تھا؟ میں تو دیکھ بھی نہیں سکا. ذرا بتائیے. اچھا، سمندر اور پھر گنبد. جواب بالکل درست ہے. بڑا پیارا رسالہ ہے سمندری گنبد. والدین کی اطاعت کے حوالے سے ضرور اسے مطالعہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اسکور بورڈ کی طرف ہمیں چلنا ہوگا. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے قریب آ جائیں. ماشاءاللہ. 32 نمبر ہے شعبہ تعلیم کے، 35 نمبر ہیں مدرسہ آن لائن کے. 3 نمبر کا فرق ہے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے ہماری داعش شریف کا. آئیے. مدنی منی بھی آئیں گی آج ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی، آ جائیں. ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی کے ساتھ مدنی منی بھی آئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. بولو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو، پرچم لہرا کر بولو مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ.
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو وہ پردے سے باہر آنے مبارک ہو وہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سردار کی آمد مرحبا سارا مل کر بولو پرچم لہرا کر بولو پرچم اٹھا کر بولو پرچم اٹھا کر بولو دیوانوں جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ فقیروں سے کہو حاضر ہو ارے جو مانگیں گے پائیں گے فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پرور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا سارا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ 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 بولو نور کی آمد حضور کی آمد پرچم لہرا کر بولو دیوانوں جھوم کے بولو ہابا سردار کی آمد ہابا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ. سنا ہے آپ نے کوئی مرحبا کے حوالے سے کوئی نیا شعر ریکارڈ کروایا, وہ بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیں ماشاءاللہ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا
حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب بلادر پر نور ہے زمانہ صبح شب بلادر پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب بلادر آگے نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آگے نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے بولو چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدرو دجا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب جی اب کچھ کال سلسلے میں شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہماری مجلس آپ کو کیا دکھاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Haji Sahab, this is Muhammad Ashraf Dada Attari from Dallas, Texas, USA. Alhamdulillah, Zehni Azmaish is amongst the finest silsila of Madani channel, and it has made learning easy, and it transfers the information into the brain of common man, one question at a time. Another good thing about this silsila is that from its inception of season 1, you guys keep bringing new ideas, from Madani Munna to different madrasa, different cities, and the Madani competition between different departments of Dawat Islami. May Allah Azza wa Jal gives you, the participants, and the Madani channel crew countless blessings for their efforts. Ameen. Haji Sahib, at the end, I have one request. So far, Zehni Azmaish is at a national level, with the exception of Madani Munna from Medina. But it was not a complete international competition. Internet is very fast now, so please consider doing a future season of Zehni Azmaish as being international Madani competition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah for your call and for your appreciations. Inshallah, we took your mashwara in our majlis. ہمارے اسلام بھائی امریکہ سے تھے اور تعریفی کلمات بھی فرما رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہر سیزن میں آپ کچھ نئی چیز لاتے ہیں, کچھ نئے شعبہ جات کو شامل کرتے ہیں, لیکن اب تک آپ نے انٹرنیشنلی اس سلسلے کو نہیں کیا ہے. اگلا سیزن جب آپ کریں تو پوری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو انوالو کریں اور ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان سے سوالات لیں. بڑا مشکل کام آپ ہمیں دے رہے ہیں, لیکن بہرحال اچھے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اور اگلا سیزن کب ہوتا ہے, کون کرتا ہے اور کن کے درمیان ہوتا ہے, تو وقت بتائے گا انشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حبیب اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ ہمیں اس سلسلے سے بہت برکتیں اور بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا آپس میں اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کی دل جوئی ہم سب کے دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تاریخ آنے والی سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے. ماشاءاللہ علم دین کے بے شمار انمول موتی سننے کو مل رہے ہیں. آج مدرسۃ المدینہ اور شعبہ تعلیم کے درمیان مقابلہ جاری. اللہ کرے شعبہ تعلیم کو اللہ آج کامیاب عطا فرمائے. چلیں بھائی, آپ نے آن ایئر دعا کر دی ان کے لیے. آپ کو نہیں پتا آن لائن والوں کے لیے آج کتنی دعا ہو رہی ہوگی, کتنے ہزار اسٹوڈنٹ ہیں پتہ نہیں ان کے دنیا بھر میں, تو کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہوں گی. اور ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. روزانہ گھر جاتا ہوں تو کوئی ایک ناراض ہوتا ہے, کیونکہ وہ گھر میں نے خود ہی کہا ہوا ہے کہ ایک ایک ٹیم بنا لیں. تو اب وہ جناب کسی کا آپ نے ان کو ہرا دیا, آپ نے ان کو ہرا دیا, بھائی میں نے نہیں ہرایا, وہ خود ہار گئے. تو بہرحال بچے بھی ناراض نہ ہوا کریں. ظاہر ہے کسی ایک نہیں جیتنا ہوتا ہے,
تو بعض اوقات کچھ جو جس کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر مجھے تو صبح تک ناراضگی رہتی ہے بھائی. تو اب بہرحال امید ہے کہ آج مجھے بتا دیتے ہیں. بچی میری منی ہے وہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی آئی ٹی والوں کے لیے. ان کی بڑی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ آئی ٹی والوں کا مقابلہ کن سے تھا؟ خصوصی اسلامی بینک شاید یہ نعت خوانوں کے تھا. تو وہ نعت خواں ہار گئے, پیچھے رہ گئے, یہ تو نہیں کہنا چاہیے ہار گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابو لگتا ہے انہوں نے کوئی کمپیوٹر سے کوئی سوال نکال لیے ہوں گے, وہ کمپیوٹر والے لوگ ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی ایسا کوئی نہیں ہوتا. تو بہرحال اب بچے بچے ہیں ان کی جس سے جب وابستگی ہو جائے. تو بہرحال آج یامی مدنی منع بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر آئے ہوں گے. چلتے ہیں مقابلہ شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 5 اور دیکھتے ہیں کہ آج کون ہم سے جدا ہوتے ہیں, کون سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمیں اسکور بورڈ دیکھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اب کس طرف جاتا ہے. جی 32 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 35 نمبر ہیں آن لائن کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کہاں جاتا ہے. اب باری ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک ایک اسلامی بھائی وہاں جائیں گے. سفر ہے مگر اکیلے میں ہم ایک ایک اسلامی بھائی کو آپس میں سویپ کر دیتے ہیں, ان کی ٹیموں میں بھیج دیتے ہیں. فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے 12 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے. آپ نے ایک نمبر کوئی بھی سلیکٹ کرنا ہے. پہلی باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. جی جناب اسکرین پر نمبر دکھائیے, بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. 8 نمبر. 8 نمبر بتایا جائے. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ اللہ اللہ. اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب. امام احمد بن حجر بن شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حجر المکی شافعی علیہ الرحمہ. جواب درست ہے. مشکل سوال جواب دے دیا. آن لائن والوں کی باری ہے, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 5 نمبر. 5 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آئی تھیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. جواب درست ہے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 10 نمبر. 10 نمبر. بتائیے 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سبحان اللہ. لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ آپ نگاہیں جھکا کر صرف آپ ہی جواب دیں گے. آپ حرمین طیبین تشریف لے گئے ہیں, دعا کریں. اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آپ کو حاضری عطا فرمائے. لبیک پڑھیں گے پھر دعا بھی کریں گے. وہ دعا کرنا کیسا ہے؟ مستحب. آپ نے کہا مستحب, یہ سنت ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. نمبر بتائیے اسکرین پر. نمبر 3. نمبر 3. کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. بڑی مبارک جگہ. اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. قبا. آپ نے کہا مسجد قبا. نہیں جناب, یہ مینا شریف میں موجود مسجد خیف ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہماری شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی کی. جی آپ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ جی 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟
اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. ریاض الصالحین. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. پورا نام تو بتائیں نا. چلیں جناب، کہہ رہے ہیں ان کا یہ لقب، یہ نام ان کا بڑا مشہور ہے، امام نووی. پورا نام میں بتا دیتا ہوں، ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف الدین نووی علیہ رحمۃ اللہ الکبیر. جواب ان کا درست ہے. باری ہے ہمارے آن لائن کے اسلامی بھائی جو یہاں آئے ہوئے ہیں کچھ دیر کے لیے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیں وہ کون سا کافر ہے جس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی برکت سے عذاب میں مختصر سی تخفیف دی جاتی ہے؟ ابو لہب. مائک آن کر کے. ابو لہب. جواب ان کا درست ہے. آصف اب مائک آف نہ کریں، آپ آن ہی رہنے دیا کریں. جی آصف بھائی اب آپ کا امتحان لیں. ابو لہب کسی شعر میں استعمال کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو جو عذاب میں تخفیف ملتی ہے. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے. سوچئے میرے اسلامی بھائیوں، وہ سخت کافر، طویل واقعہ ہے کہ اسے کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے عذاب میں. جو نبی پاک کا غلام ہو، عاشق رسول ہو، آقا کا میلاد دھوم دھام سے بنائے تو پھر اس پر کیوں نہ نور کی برسات ہوگی، اس کی قبر انشاءاللہ جگمگ کرے گی. جواب ان کا درست ہے. چلے جناب، باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. جی کون سا نمبر؟ 11 نمبر. 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ایام بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایام بیعت سے کیا مراد ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں. وہ کون سے دن ہیں جو ایام بیعت کہلاتے ہیں؟ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیعت کہلاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے آن لائن والوں کی. نمبر بتائیے. 1 نمبر. 1 نمبر. 1 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ وہ کون سا مارکہ تھا جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کون، کب اور کہاں مرے گا؟ جی غور کر لیجئے، سانس لے لیجئے. ذہن میں ہے لیکن زبان پر نہیں. ہاں زبان پر آ جائے گا. 12 سیکنڈ ہیں، تسلی سے. تمام غزوات کے نام ذہن میں لائیے. وہ کون سا غزوہ تھا کہ جب پیارے آقا نے، اب ذہن میں لے آئیے، 3 سیکنڈ ہیں. اللہ اللہ، زبان پر نہ آ سکا، وقت ختم ہو گیا. یہ وہی مارکہ تھا جس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، جس دن فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے اتری. غزوہ بدر میں یہ واقعہ ہوا تھا. بڑا آسان سوال تھا لیکن واقعی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے سامنے کی بات یاد نہیں آتی. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں کی. اسکرین پہ نمبر دکھائیے. 12 نمبر. 12 نمبر. ارے ارے ان کو تو جلدی عمرے پہ بھیج دو بھائی، ان کو سارے سوال یہی آتے ہیں. احرام کے لفظی معنی بتائیں. احرام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ حرام کام سے بچنا. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے اس جواب کو. حرام کے لفظی معنی
مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ کی حدود میں حرام کاموں سے بچنا. حرام کام سے تو ساری دنیا میں بچنا ہے. جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس کے اوپر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب جواب کچھ آپ نے درست کیا ہے. میں دیکھتا ہوں جواب ہماری مجلس مانتی ہے کہ نہیں. احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، یعنی احرام باندھنے سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو لگانا اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب ہماری مجلس بتائے کہ کیا یہ جواب مانیں گے؟ جی جواب درست مانا جاتا ہے. آن لائن والوں کی باری ہے. جناب اسکرین پر نمبر دکھائیے. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جس گھر میں تصویر، کتا اور جنب ہو اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ اس گھر میں فرشتے داخل اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جواب درست ہے. 2 نمبر باقی رہ گئے ہیں. باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی جو شعبہ تعلیم کے ہیں. جی جناب 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ انٹرسٹنگ کوسچن. ابرہا نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کے ساتھ جو عظیم الجثہ ہاتھی بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس ہاتھی کا نام بتانا ہے. ہاتھی کا نام بھی ہوتا ہے. اصحاب فیل کہتے ہیں. اصحاب فیل تو اس پورے لشکر کو کہتے ہیں، ہاتھی والے. اس پرٹیکولر ہاتھی کا نام کیا ہے جو ابرہا نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے بھیجا تھا؟ بہت بڑا ہاتھی تھا. ٹائم گزر رہا ہے بیٹا، ٹائم بلکہ ختم ہو گیا. محمود اس ہاتھی کا نام تھا. غلطی ہو گئی ہے. آخری سوال ہے. آن لائن والے جواب دیں گے، نمبر ہم نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہی بچ گیا ہے. سوال دکھا دیجئے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے، اس فرمان کو مکمل کیجئے. کیسی حیثیت ہے؟ بڑا پیارا فرمان ہے. عبادات میں دعا کی کیا حیثیت ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں، نگاہیں نیچی رکھنی ہے اور جواب دینا ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. عبادات میں دعا کی حیثیت ایسی ہے جو کھانے میں نمک کی حیثیت ہے. ٹائم ختم ہو گیا، غلطی ہو گئی اور جناب یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا. آپ اپنی جگہ تشریف لا سکتے ہیں. آئیے دیکھیں گے، ہم اسکور بورڈ بتائے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. جی جناب. جی 38 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 41 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے. مگر ہم نے کل دیکھا تھا کہ 5 نمبر کا فرق تھا جس ٹیم کا، وہ جیت گئے تھے. تو آپ بھی حوصلہ نہ ہاریں، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اس سیگمنٹ کا طریقہ غور سے سن لیجئے. پہلے اپنے اپنے بزر چیک کرائیے. پہلے آپ بیل بجائیے، دوبارہ بجائیے. ٹھیک ہے، اب آپ بجائیے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جب سوال پوچھا جائے گا غور سے سوال سنیے گا. اگر آتا ہو تو بزر بجائیے گا، کیونکہ صحیح جواب آپ کو دلا دے گا 2 نمبر اور غلط جواب آپ کے 2 نمبر لے لے گا. اور اگر آتا ہے تو جلدی بجائیے گا، آپ سے پہلے جس نے بجا دیا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. 10 سوال اور اب شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. پانچ سوال ہوں گے، 5 اشعار ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کون کہاں لے جاتا ہے. تھوڑی لائٹس کم کی گئی ہیں تاکہ آپ کی بیل جو ہے، آپ کی جو یہاں کی لائٹس ہیں وہ اچھی طرح اجاگر ہو جائیں. پہلا سوال، دجال کس چیز سے پگھلے گا؟ پہلے بیل بجا دی ہے شعبہ تعلیم والوں نے. اب دیکھتے ہیں نمبر تو نہیں پگھال دیتے اپنے کہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا. جواب درست ہے. کل والی کہانی تو کہیں نہیں دہرائی جا رہی. 2 نمبر لے لیے ہیں شعبہ تعلیم نے. باری تو دونوں کی ہے. چلیں جناب، باری ہے شعر کی. مکمل کرنا ہے شعر. ہماری بگڑی ہوئی، آدھا شعر پر بیل بجا دی ہے. اب ہو گیا معاملہ مشکل. دیکھیں شعر اب خود ہی مکمل کرنا ہے. چلیں جناب. سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، سکون سے صحیح جواب دیجئے گا.
ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ، آدھا شعر بھی نہیں سنا تھا اور جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ کتنا پیارا شعر ہے، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ اب سوال ہے بغض و کینہ، آدھا سوال سنتے ہیں بیل بجا دیتے ہیں۔ اب بغض و کینہ کہ آگے تو میں بہت کچھ پوچھ سکتا ہوں، میں نے کیا پوچھنا تھا انہیں کیا پتا۔ چلیں جناب بتائیے سوال کیا ہے اور آپ جواب کیا دیتے ہیں۔ اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، 5 سیکنڈ رہ گئے بھائی، چلیں۔ بغض و کینہ کی تعریف کے حوالے سے ہے کہ بغض و کینہ کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جوش کے ساتھ ہوش میں تھوڑا سوال پورا سن لیں۔ بیل انہوں نے بھی بجائی تھی، اب میں ان سے پوچھ نہیں سکتا یہ کیا سمجھے تھے۔ سوال یہ تھا بغض و کینہ کا حکم بتائیں۔ جواب یہ ہے کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، 2 نمبر ان سے واپس لیے جائیں گے۔ شعبہ تعلیم پھر آگے بڑھ گیا ہے۔ اب باری ہے شعر کی۔ کعبے کے جلووں سے دلے، پھر کچھ شعر سنا ہے، آدھا سنا ہے، لگتا ہے اشعار کی مضبوط تیاری ہے۔ کعبے کے جلووں سے دل مستر ہو کاش شاد، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو۔ لطف طواف خانہ، انبلیویبل انبلیویبل جناب۔ مقابلہ پھر تبدیل ہوتا جا رہا ہے، مگر نہیں گھبرانا، موقع پھر بھی ملتا ہے۔ اب سوال ہے سیاہ سرما یا کاجل کس مقصد سے ہو تو مکروہ ہے اور کس مقصد سے ہو تو کراہت نہیں؟ پھر جناب شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے۔ سیاہ سرما یا کاجل کس مقصد سے ہو تو مکروہ ہے اور کس مقصد سے ہو تو کراہت نہیں؟ اگر زینت و آرائش کے لیے ہو تو مکروہ ہے، درست نہیں ہے، اور اگر سنت کے دن سے ہو تو کراہت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مرد ہی کے لیے یقیناً سوال ہوگا، عورت کو تو جائز ہے۔ مرد کے لیے بقصد زینت مرد کو لگانا سیاہ سرما یا کاجل یہ مکروہ ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ شعبہ تعلیم والے لمبی جمپ لگا کر آئے ہیں۔ اب بڑا پیارا شعر ہے، حال آسی۔ اللہ، چلیں جناب۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا ہی آسرا ہے یا رب۔ پورا کریں، یہ پورا نہیں ہوا۔ حال آسی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا ہی بس آسرا ہے یا رب۔ یہ 4 لائنوں والا شعر ہے، ابھی آپ نے 2 پورے کیے ہیں۔ عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے کھانے کے شروع میں اور آخر میں کیا چیز کھانے سے، سوال بھی پورا کرنا ہے انہوں نے۔ کھانے کے شروع اور آخر میں کیا چیز کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ کھانے کے شروع اور آخر میں نمک کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ کون سی ٹیبلٹ کھائی ہے آپ نے؟ اتنا سلو جا رہے تھے اور جوش پورا آ گیا۔ ابھی تو گلا بھی خراب ہے۔ اچھا ابھی تو گلا بھی خراب ہے، پھر تو پتہ نہیں کیا کرنا تھا انہوں نے۔ چلیں جناب، بڑا خوبصورت شعر، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کون سناتا ہے۔ جھک گیا کعبہ، جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندے گرے، دبدبا آمد کا تھا اہلم و سہلم اہلم و سہلم مرحبا۔ آپ کی بیل خراب تو نہیں ہو گئی ہے؟ ذرا بجا کے دکھائیں، بجتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، سوال آخری سوال ہے، تکبر کی کون کون سی اقسام کفر ہیں؟ پھر بیل بجا دی ہے جی۔ اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر کفر ہے۔ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں جی، اللہ کے مقابلے میں تکبر، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر، یہ وہ تکبر کی قسم ہے جو کہ کفر ہے۔ جواب درست ہے۔ آخری شعر، سبحان اللہ۔ پھول تو پھر پھول ہیں، کانٹے بھی اس کے حسن میں،
پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں. جی پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں، خوب سی ہیں خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا. انبلیویبل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے قریب آئیے. اس طرح مقابلہ سنگل ہینڈڈلی آگے لے گئے، اور بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بہت اچھا رزلٹ اس طرح لیا انہوں نے. بہت اچھا مقابلہ آن لائن والے کرتے رہے. آن لائن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض نہ ہونا، دل برداشتہ بھی نہ ہونا. چھوٹے چھوٹے منع ہو سکتا ہے نہ جانے کہاں کہاں دیکھ رہے ہوں گے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے بیٹا. ہم یہ سارے سلسلے اس لیے کر رہے ہیں کسی طرح آپ تک علم دین پہنچائیں. مجھے امید ہے آج بہت ساری نیتیں ہوئی ہوں گی، اچھی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی. کچھ لائٹس ہماری تھوڑا بڑھا دیجئے. جی جی ماشاء اللہ. 6300 روپے کے مدنی چیک انہیں دیے گئے ہیں. چاہیں تو ابھی خریداری کر لیں، چاہیں تو باہر جا کر. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. شعبہ تعلیم 56 نمبر اب تک کا ٹاپ اسکور ہے. میرا خیال ہے 54 یا 55 نمبر کیے تھے جامعۃ المدینہ والوں نے، آج 56 کیے ہیں شعبہ تعلیم والوں نے. 39 نمبر ہے مدرسہ آن لائن والے. بلکہ میرا خیال ہے یہ اس لیے بھی ٹاپ رہے گا کہ آج ایک سیگمنٹ کم کیا تھا ہم نے. اشعار مکمل کیجئے نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے 56 کیے ہیں، تو ویل ڈن ماشاءاللہ. یاد رہے اب دیکھیں گے ذہنی آزمائش سیزن 5 کا پہلا سیمی فائنل، اور یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ شعبہ تعلیم اور مجلس جامعۃ المدینہ کے درمیان. اب دیکھنا ہے کہ یہ مقابلہ کون آگے لے کر جائے گا شعبہ تعلیم اور مجلس جامعۃ المدینہ کے درمیان. یاد رہے سیمی فائنل میں پیچھے رہ جانے والے تینوں اسلامی بھائیوں کو 12 ہزار روپے کے مدنی چیک دیے جائیں گے. تو بہرحال سیمی فائنل تک شعبہ تعلیم کو پہنچنا مبارک ہو. اب صرف 2 قدم دور ہیں یہ فائنل جیتنے سے. دیکھنا یہ ہے تیاری آج امیزنگلی یہ جس طرح آگے آئے آخری راؤنڈ میں آگے کیا کرتے ہیں. جامعۃ المدینہ والے بھی جوش کے ساتھ مگر ہوش سے آگے آئے تھے. اب جب یہ دونوں آپس میں آئیں گے تو دیکھتے ہیں کس کے پاس جوش ہے اور کس کے پاس ہوش ہے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. knowledge